क्या सब गायब हो गए? अभी चलो पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومهم وفجوزهم آمين باب गुजिश्ता कल भी तो शायद पढ़ा था या परसों? नहीं। नहीं अच्छा, ऐसी आवाज आ रही थी इसमें पूछ रहा हूँ। चलो। باب التناوب في العلم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أتم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث عمرو عظيم فدخلت على حفص قد حدثني قد حدث. فقال قد حدث أمر عظيم فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر ये तो उस रोज हो गया था नहीं? नहीं فقال أثم هو تكون क्या हुआ? فقال أثم هو था आगे आगे क्या? आगे बाकी था ففزعت अच्छा فخرجت إليه अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने किताबुल इल्म को बयान कर रहे हैं। इल्म की फजीलत और इल्म की बुजुर्गी और इल्म की बहुत ही ज्यादा बड़ा होना, कीमती होना, वो सारा तुम्हारे सामने जाहिर किया। और इससे मालूम हुआ कि इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म हासिल करने में सुस्ती नहीं करनी चाहिए, या कोई अगर माने और रुकावट पैदा हो जाए तो उस रुकावट को भी दूर कर देना चाहिए। अब इल्म हासिल करने में बहुत सारी रुकावटें और मवानियात होते हैं। कभी तो घरेलू होते हैं, कभी मकामी होते हैं, कभी हालत के एतबार से होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो हम इसी वजह से आज तुम देखोगे हम मुसलमानों में कि बाज लोग तो इंग्लिश पढ़ने की वजह से इल्म को हासिल नहीं करते। बाज लोग जो हैं वो खेती बाड़ी में लग जाने की वजह से, मजदूरी में लग जाने की वजह से इल्म को छोड़ देते हैं। हमारे बड़े बूढ़ों को देखो तो उनको न तो कलमा आता है न नमाज आती है, और कहते हैं कि भाई हम तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इन तमाम सूरत हाल को तुम्हारे सामने रखने के बाद फरमाते हैं कि अगर नौबत नौबत यानी एक दिन पढ़ना हो और दूसरे दिन काम करना हो, एक दिन अपनी जरूरत पूरी करनी हो, दूसरे दिन क्या दूसरी जरूरतें पूरी करनी हो, और इस तरीके से भी अगर कोशिश करके इल्म हासिल किया जाए तो इल्म को हासिल करना चाहिए। और इसमें रुकावटें नहीं पैदा करनी चाहिए, बल्कि जितना ज्यादा हो सके इल्म को हासिल करने में मेहनत करनी चाहिए। इसके साथ गुज़िश्ता बाब में भी बताया था कि इल्म हासिल करने के लिए कोई खास जमाना नहीं है, बस ये तो है कि बचपन का जमाना बहुत ही ज्यादा मुनासिब है इल्म हासिल करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा न हो तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन ने बड़ी उम्र में इल्म हासिल किया था। इस वजह से बड़ी उम्र में भी इल्म हासिल किया जा सकता है। ये नहीं समझना चाहिए अब हमारी उम्र बड़ी हो गई, अब हम इल्म हासिल क्या करेंगे। इस वजह से जैसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन ने बड़ी उम्र में इल्म को हासिल किया था। मेरे लिए सारी बातें तुम्हारे सामने गुजर चुकी थी, लेकिन ये बात उसके मुतालिक के तनाउब नौबत व नौबत
علم حاصل کرنا چاہے تھا، اس کو بتایا بھی تھا، موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی بتایا تھا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں 2-3 آدمی ہوتے ہیں اور تجارت وغیرہ میں مصروف بھی ہے، کھیتی وغیرہ میں بھی مصروف بھی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چلہ یہ آدمی جائے اور پھر وہ واپس آ جائے، دوسرے چلہ میں دوسرا آدمی جائے، تیسرے چلے میں تیسرا آدمی جائے، اس طریقے سے بھی کیا ہے علم حاصل کرنا چاہے تو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتا رہے ہیں، اور بتایا بابن التناؤب فی العلم، علم حاصل کرنے میں اگر تناؤب نوبت بر نوبت اختیار کیا جائے تو یہ جائز اور درست ہے۔ اصل اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، اور میری عادت یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ آتا ہے تو پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں، تاکہ دوسری مرتبہ پھر اس میں جب پڑھنا ہو تو پہلے بتایا ہوا ہو، یاد رہتا ہے، اس لیے دوبارہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اسی وجہ سے وہ وقت ختم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا۔ اور بات یہ بتائی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو مکہ والوں نے صرف پہنے ہوئے کپڑے ان کو لانے دیے تھے، ان کے علاوہ ان کا جو کچھ مال تھا، دولت تھا، جو کچھ تھی، وہ سب کا سب مکہ والوں نے چھین لیا تھا۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ بھی نہیں لا سکتے تھے، تو اگرچہ انہوں نے تو اعلان کیا تھا کہ دیکھو میں ہجرت کر رہا ہوں، جس کے ماں نے دودھ پلایا وہ میرے سامنے مقابلے میں آیا، کوئی آیا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لے کر ساتھ میں نہیں آ سکے تھے۔ اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ تو چھپے چھپاتے کیا نکلے تھے، اس وجہ سے بھی وہ کچھ نہیں لا سکے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جب یہ پہنچے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی جیسی کیٹیگری تھی، جس کی جیسی حالت تھی، اسی حالت کے اعتبار سے مدینہ منورہ کے جو صحابہ تھے، انصاری صحابہ، ان میں جو جس کیٹیگری کے تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کو بھائی چارگی کر دی، مالدار صحابہ کو مالدار کے ساتھ، غریب صحابہ کو غریب کے ساتھ۔ اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے لیے رہنے کا ٹھکانہ اور کھانے پینے کے انتظام وغیرہ کو کر دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے ہجرت کر کے تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک محلہ تھا، اصل میں ایک تو مدینہ منورہ شہر ہے اور دوسرا مدینہ منورہ کے قریب میں جو آبادیاں تھی، جو بستیاں تھی، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں پرا کہتے ہیں، تو وہاں پر مدینہ منورہ کے قریب میں جو بستی تھی، جس کو عربی میں حوالی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو قریب سے قریب 2 میل یا 3 میل 4 میل 5 میل کے فاصلے پر ہوا کرتی تھی، تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا جو معاویہ نامی قبیلہ رہتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھائی چارگی کر دی تھی، وہ آدمی وہاں رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا مکان یا اپنے رہنے کا انتظام اس قبیلے میں کر لیا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ تشریف لاتے رہتے تھے۔ جیسا میں نے ابھی بتایا کہ صحابہ کو بھی زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے وغیرہ کی ضرورت تھی، اس وجہ سے اگر وہ ان ضرورت میں مصروف ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا نہیں ہوتا۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہیں تو اپنے کھانے پینے وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قبیلہ میں میرا ایک دوست تھا، ایک ساتھی تھا، میں نے اس ساتھی کے ساتھ کیا ہے ایسا انتظام کر لیا تھا، اور میں نے اسے کہا تھا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہوں گا، اور جو کچھ وہاں بات چیت ہو، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، یا اگر وہاں کوئی واقعہ ہو یا کوئی آیت نازل ہو، اس کو میں سیکھ کر آ جاؤں گا، اور شام کو میں تم کو اس کی سکھلا دوں گا اور بتا دوں گا۔ دوسرے دن کیا ہے، تم چلے جانا، تمہارا جو مال سامان ہے، تمہارے جو اونٹ ہے، ان کی نگرانی میں کروں گا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے وہاں سے سارے حالات کو سن کر آ کر تم مجھے بتا دینا۔ تو اس طریقے سے ہم نے اس آدمی کے ساتھ انتظام کر لیا تھا۔ ایک دن وہ جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بات چیتیں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے تھے، یا کوئی آیت وغیرہ نازل ہوتی تھی،
کوئی واقعہ وغیرہ ہوتا تھا تو وہ آ کر مجھے بتا دیا کرتا تھا، اور میں جب جاتا تھا میں بتا دیا کرتا تھا. بس اس طریقے سے ہمارا کام چل رہا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے سے اپنا ترجمہ ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ نوبت بر نوبت کیا ہے علم حاصل کرتے تھے. اس وجہ سے اگر تم لوگ بھی نوبت بر نوبت علم حاصل کرنا چاہو تو حاصل کر سکتے ہو، اور نوبت بر نوبت علم حاصل کرنا ممکن ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی کے ساتھ کیا تھا. اب اس وقت تو جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں اس حدیث میں ہے نہیں، لیکن آئندہ آگے حدیث آئے گی، اس میں تفصیلات بھی آئے گی، اور یہ واقعہ یہی ہے، یہ مختصر ذکر کیا گیا ہے. اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ پورا واقعہ تمہارے سامنے ذکر کر دیا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ سے جب آئے تھے تو جیسے مال سامان سارا چھوڑ کر آئے تھے، اس طریقے سے بیویوں کو بھی، جو بیوی کافرہ تھی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ وہ آئی نہیں تھی، وہ وہیں رہ گئی تھی. اس وجہ سے مدینہ منورہ میں جو صحابی تھے وہ بعض بغیر شادی کے بھی تھے، بغیر بیوی کے بھی تھے. بہرحال یہ بھی جس طریقے سے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس طریقے سے ایک ضرورت یہ بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے جب مدینہ منورہ میں وہاں قیام اختیار کر لیا تو قیام اختیار کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مدنی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا. اب یہ تو معلوم نہیں کہ اب حضرات کے یہاں کا مجاز یا دستور کیا ہے، لیکن مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا دستور جو تھا وہ الگ الگ تھا. مکہ مکرمہ میں جو لوگ تھے رہتے تھے وہ مردوں کے اوپر، وہاں کے جو مرد تھے وہ عورتوں کے اوپر حاکم تھے، اور عورتوں کو بولنے کا، مشورہ دینے کا یا مردوں کے باتوں میں دخل دینے کا بالکل وہاں پر رواج نہیں تھا. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو بھی مشورہ دیتی یا شوہر سے بھی وہ بات کرتی تو ان کو ڈانٹا جاتا تھا، ڈپٹا جاتا تھا، اور ان کو کیا ہے بولنے سے روک دیا جاتا تھا. مدینہ منورہ جو تھی تو مدینہ منورہ کی جو حالت تھی، مدینہ منورہ میں یہ بات نہیں تھی، بلکہ مدینہ منورہ میں جو عورتیں تھیں وہ مردوں کے ساتھ گفتگو بھی کرتی تھی، مشورہ بھی کرتی تھی، رائے بھی دیتی تھی، بات چیت بھی کرتی تھی، اور بعض جگہ پر مردوں کو روکتی تھی اور ٹوکتی بھی تھی. سمجھ میں آ گیا؟ اب سمجھ میں آ گئی ہوگی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو دونوں جگہ کی حالتیں ایسی تھی. جیسے ایک تو علاقۂ صورت کی عورتیں ہیں وہ مردوں کے ساتھ روکتی ٹوکتی رہتی، اور دوسرے بروزیلے کی عورتیں ہیں وہ بیچاری بول بھی نہیں سکتی تھی. ہے اب تو نہیں کہہ سکتا، وہاں بھی حالت بدل گئے. تمہارے یہاں کی حالت کیا ہے وہ تم جانو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا تو مدینہ کی عورت نے اپنی عادت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مسئلے میں مشورہ دینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک دیا. ادھر وہ مدنی عورت اور ادھر قریشی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی طرز والے. ان کو جب معلوم ہوا تو وہ اپنی بیوی پر ناراض ہو گئے. تمہیں کیا بات چیت کرنے کا حق، تو کیا جانے، تجھے کیا بولنے کا حق ہے، تو کس طریقے سے مجھے مشورہ دے سکتی ہے. میرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا تو وہ مدینہ کی عورت تھی، چپ تھوڑی رہتی. اس نے کہا کہ آپ مجھے ڈانٹتے ہو، تمہاری بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، تمہاری بیٹی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرتی ہے،
اور صرف اتنا ہی نہیں، بعض مرتبہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنا چالنا بھی چھوڑ دیتی ہے، اور ایک دن تک، دو دن تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کرتی۔ ہم متن ہوتا ہے ایسا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی زیادہ رنج اور بہت ہی زیادہ افسوس ہوا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو تھا، اور اس درجے کے اعتبار سے جس طریقے سے الفاظ مطہرات وغیرہ کو رہنا چاہیے وہ ان کو پسند نہیں آیا۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں نے سنا کہ تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں دخل اندازی کرتی ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت میں بھی تم کیا ہے چپکی اختیار کر لیتی ہو، ناراض ہو جاتی ہو، ایک دن تک نہیں بولتی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں صحیح ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، اور سمجھانے کے ساتھ کہا کہ دیکھو بیٹا ایسا نہیں کیا کرتے، اگر تم اپنی دوسری سہیلیوں کو دیکھ کر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ، تم اگر اپنی دوسری سہیلی اور اپنی دوسری شوقنوں کو دیکھ کر اگر تم ایسا کرتی ہو تو یہ مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے کہ فارسی میں ایک مقولہ ہے، حلوہ خوردن روئے باید، حلوہ کھانے کے لیے اچھا چہرہ چاہیے، اگر خوبصورتی ہے، اچھا چہرہ ہے تو لوگ اس کو کھلانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ہمارے جیسے خوبصورتی ہو تو حلوہ کون کھلائے گا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ سے کہا کہ دیکھو تمہاری جو شوکن ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، اور تمہارا حسن اور جمال میں وہ درجہ نہیں ہے، اس وجہ سے اگر یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کبھی کیا ہے نزاکت کریں اور ان کو دیکھ کر تم کرنے جاؤ گی تو نقصان ہوگا، اس وجہ سے یہ جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنے کا، اس طریقے کو تم بند کر دو، اور تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مت مانگو، مجھ سے مانگو، میں تم کو پورا کر دیا کروں گا اور میں تم کو عطا کر دیا کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہ مانگو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقف تھے، فقر و فاقہ سے واقف تھے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تم مانگو گی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کر سکو گے، تم ناراض ہو جاؤ گے، تو پھر بھی دو ناچاکی ہو جائے گی، اور ناچاکی کہیں طلاق کے درجے تک نہ پہنچ جائے، اس وجہ سے ایک باپ اپنی بیٹی کو جو نصیحتیں کر سکتا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور کرنے کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ دار بھی تھی، اس وجہ سے جیسا انہوں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی، اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کچھ بات کی، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو ٹوک جواب دے دیا کہ عمر فاروق تم اب ہمارا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بھی دخل اندازی کرنے لگے، اور یہ کرنے لگے وہ کرنے لگے، اس طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جواب دے دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس گھر پر تشریف آ گئے۔
اب اس کے بعد وہ نوبت دونوں تعلیم کا سلسلہ جاری تھا. اب اس میں جو آج کل کے علاقے میں جو جارڈن ہے وہاں کا جو نمائندہ تھا، جو ہرقل کا گورنر تھا، ان کے متعلق یہ بات چل رہی تھی کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والا ہے، وہ مدینہ منورہ پر کیا حملہ کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتا ہے. اس قسم کے افواہیں چل رہی تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہے تھے اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم بھی سن رہے تھے. چلتی ہی رہتی ایسے افواہ اسٹرائک کا، جیسے آج کل کے اسٹرائک کے لفظ چلتے ہیں اس سے. اب ایک مرتبہ اب یہ حدیث میں جو ہے وہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی کے ساتھ جو نیابت اختیار کر رکھی تھی، اس میں ایک دن وہ مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورا دن گزار کر رات کو وہ آیا، اور وہاں حضور مدینہ منورہ میں جو حالات تھی، جو باتیں تھی، وہ اس نے سنی، اور اس میں اس نے یہ سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کے ساتھ قطع تعلق کر لیا ہے. اب یہ قطع تعلق کا بھی پہلا سن لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبات کیے کہ ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سلسلے میں بتا دیا کہ بھائی ایسا ممکن نہیں ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ناراض ہو گئے، اور ناراض ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آج سے 1 مہینے تک میں تم لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا، نہیں بولوں گا، قطع تعلق. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک کیا ہے اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ قطع تعلق کر لیا. یہ واقعہ ہوا تو ظاہر بات ہے کہ ہر ایک نے اپنے طور پر کچھ سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا. یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں نے کچھ مطالبہ کیا، عورتوں نے کچھ مانگ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو طلاق دے دیا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو چھوڑ دیا. ظاہر بات ہے یہ بہت بڑا واقعہ تھا، بہت اونچی بات تھی. اس وجہ سے جب رات کو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عشاء کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر گئے ہوں گے، اور ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز رات کو تاخیر سے پڑھتے تھے. اس سے 10 بجے میں کہتا ہوں کہ 10 بجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو، پھر نماز پڑھنے کے بعد 2-3 میل کے فاصلے پر پیدل چل کر جانا ہو تو رات کو 10-11 بجے 12 بجے تک وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں پہنچا ہوگا. اور بات جب یہ ہو گئی جو ابھی تم نے سنی تھی، اس وجہ سے اس نے جا کر یہ چاہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو نیا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے چھوڑنے کا ہوا ہے وہ میں جا کر بتاؤں. اس وجہ سے جا کر اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ وہ کہنے لگا، ارے بھائی عمر کہاں ہے؟ ثم ہوا، ارے وہ عمر وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ عمر کہاں ہے؟ بہت بڑی اہم خبر لے کر آیا ہوں، وہ کہاں ہے؟ جلدی سے ان کو بلاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا کہ روز نہیں اور آج اتنے اہمیت کے ساتھ، اتنے جوش کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اس وجہ سے معلوم ہوا کہ کوئی بہت ہی بڑا اہم واقعہ ہوا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم واقعہ کی طرف جو ان کا ذہن گیا وہ یہ تھا کہ وہ پہلے سنتے تھے کہ کیا ہے جارڈن کا جو نائب ہے وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والا ہے. اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا کیا؟ تو اس نے کہا نہیں، حملے سے بھی بہت بڑی بات ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ پھر اس نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو چھوڑ دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھجا پر جا کر بیٹھ گئے، اور کسی عورتوں کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت نہیں کر رہے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا اور سمجھا تو فوراً ان کے ذہن میں وہ بات گئی جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے چند دن پہلے کہی تھی، اور ہر ایک باپ کو سب سے پہلی فکر اپنی بیٹی ہی کی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ حفصہ کو میں نے سمجھایا تھا لیکن کیا ہے وہ مانی نہیں، اور کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے نکل گئی، اور یہ ہوا۔ اس قسم کی چیزیں آدمی سوچتا ہے اور سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے، اور خاص کر کے باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کے متعلق ان حالتوں کے ذریعے سے اور بھی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت چادر لی، کپڑے پہنے، اور اسی حالت میں اوالی سے جہاں رہتے تھے وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے پاس جہاں رہتے تھے ان میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ سب سے پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور کہا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو طلاق دے دی کیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس واقعے کے ہونے کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے وہ بھی اپنے گھر میں رو رہی تھی۔ اس رونے کی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچ کر پہلا سوال کیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی کیا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، مجھے معلوم نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلانی جگہ پر چھجے میں تشریف فرما ہے، وہاں جاؤ اور وہاں جا کر پوچھ لو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سے نکلنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے وہ مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، لیکن سارے کے سارے سب کے سب کیا ہے اس واقعے کی وجہ سے رو رہے تھے اور سب پریشان حال تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ فلانی جگہ چھجے کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سے نکل کر اس جگہ پر گئے تو وہاں دیکھا کہ کوئی ایک حبشی ہے، شاید حضرت بلالی ہوں گے، کوئی حبشی ہے، وہ کیا ہے دربانی کا کام کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس جا کر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اطلاع کر دو کہ عمر آئے ہوئے ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے حاضری کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد میں آ کر پھر بیٹھ گئے۔ انہوں نے جو حبشی غلام تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں کہا نہ کہا۔ تھوڑی دیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر کے کوئی جواب نہیں ملا تو پھر آئے اور آ کر پھر کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لو کہ عمر اجازت طلب کر رہے ہیں، اور یہ کہہ کر پھر مسجد میں بیٹھ گئے۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اچھا آ جاؤ بات کر لو۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ بھائی آپ کو اجازت مل گئی ہے، آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتے ہو تو جائیے، آپ کو اجازت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنچے۔ ابھی وہ کھڑے تھے، اور کھڑے ہونے کی حالت میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو خاص بات تھی جو دل میں چبھ رہی تھی وہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ازواج مطہرات کو، اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے طلاق نہیں دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو وہیں کھڑے کھڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زور سے کہا اللہ اکبر، اور اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں صحابہ کرام، ان کے سامنے بھی آواز پہنچ گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا ہے۔ کیا ہے بھائی، کون آیا ہے؟ قاری صاحب آئے تھے، کون قاری صاحب؟ قاری محمد علی صاحب آئے تھے، وہ دیکھ کے گئے۔ تو تمہیں ان کو دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کو میری طرف نہیں دیکھ سکتے تھے؟ سب ادھر دیکھنے لگ گئے، میں سمجھا کیا ہو گیا۔ چلو تم کو شاید مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، چلو آگے پڑھو پھر۔ سبق پڑھتے ہوئے کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ ہونا مناسب نہیں ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدو کا ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بذل الموجود کی تصنیف فرما رہے تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں راشا کی وجہ سے وہ لکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے املا کراتے تھے، بولتے تھے، اور حضرت شیخ لکھا کرتے تھے۔ حضرت شیخ فرماتے تھے کہ اسی املا میں مجھے کتابیں بھی ساتھ میں دیکھنی پڑتی تھی، حوالے وغیرہ کے لیے، تو کوئی نئی نئی چیزیں بھی مجھے معلوم ہو جاتی تھی۔ تو میں انتظار میں رہتا تھا کہ حضرت کے پاس کوئی آدمی آئے بات کرنے کے لیے، تاکہ جو چیزیں مجھے نوٹس کرنی ہے میں جلدی سے اس کو نوٹ کر لوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی وہاں کا جو پولیس کا جمعدار تھا وہ آیا حضرت سانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ حضرت سانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے ساتھ بات کرنے لگے۔ کہتے ہیں مجھے موقع مل گیا کہ 1-2 منٹ جو بات ہوتی ہے اس میں مجھے بہت سارے حوالے، بہت ساری چیزیں نوٹ کرنے کی تھی، میں اس کو نوٹ کرنے کے لیے لگ گیا۔ میں نے نہ اس کی طرف دیکھا نہ کچھ کیا۔ تو جب وہ جانے لگا تو کہا کہ بزرگوں کے پاس، حضرت شیخ کے لیے کہہ رہا ہے، حضرت کو کہہ رہا ہے، حضرت سانپوری کو، کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے والے بھی کتنے متکبر ہوتے ہیں، وہ ایک نظر اٹھا کر ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں کہ کون آیا، آدمی آیا یا گدھا آیا۔ تو یہ حدیث کے ساتھ مشغلہ کا یہ حال ہونا چاہیے، اور اس حال میں اب یہ حال تھا کہ میں بتا رہا ہوں اور سب کی نظر ادھر دکھ رہی ہے مجھے، تو میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، بولتے بولتے بھی میں پھر کیا چپ ہو گیا، اور یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ میں نے کہاں تک بولا تھا، کہاں تک کہا تھا۔ عمر نے آپ سے بس پوچھا، چھوڑ دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زور سے آواز لگائی اللہ اکبر، اور وہ آواز مسجد میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے وہاں پر۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ دوسرا یہاں پر نکلتا ہے کہ ہم لوگ خوشی کے موقع پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، اور خوشی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا تھا کہ لوگوں میں جو یہ مشہور ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی یا حضرت ازواج مطہرات کو چھوڑ دیا، اور ایسی جو افواہ پھیل گئی تھی اس افواہ کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعجب کو، اس افواہ کو دور کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس کے بعد اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔
ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بھی رنج اور غم کے آثار تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنج اور غم کو دور کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھانا شروع کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں رہ کر جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما تھے وہاں دیکھا تو دیوار پر دو یا کچھ کیا ہے بکری کے چمڑے جس کو احاب سے تعبیر کیا جاتا ہے کچا چمڑا وہ لٹک رہے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نیچے لیٹے ہوئے تھے نہ وہاں کوئی قالین تھا، نہ وہاں کوئی گدا تھا، نہ کوئی بستر تھا، بلکہ ویسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چمڑے کے اوپر لیٹے تھے، جس کی وجہ سے بدن مبارک پر کچھ نشانیاں بھی پڑ گئی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر اور قصرا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں، لیکن ان کے لیے کتنی سہولتیں کتنی آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اور آپ اللہ جل جلالہ و امن والوں کے محبوب اور مقبول بندے ہیں، اور آپ کے پاس کیا ہے صحیح طور پر آرام کرنے کے لیے بستر وغیرہ بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں خبری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ عمر ابھی تک تم اس چیز میں پڑے ہوئے ہو، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی نعمتیں نہیں ہیں۔ یہ ساری بات چیتیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بات چیت کرنے لگے اور کہا کہ تھوڑے دن پہلے میں نے حفصہ کو یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، وہ بتایا، اور ام سلمہ کو میں نے کہا تھا تو ام سلمہ نے مجھے ڈانٹ دیا۔ یہ جب حضرت عمر فاروق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بھی مسکراہٹ سی طاری ہو گئی۔ بہرحال یہ پورا واقعہ ہے جو تمہارے سامنے ذکر کیا گیا، یہ اس میں سب تفصیلات تو نہیں ہے، لیکن دوسری حدیثیں جب آئے گی تو کسی میں کچھ تفصیل آئے گی، کسی میں کچھ تفصیل آئے گی۔ بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ فنزل صاحبی الانصاری یوم نوبتہ، میرا جو انصاری ساتھی تھا وہ اپنی باری کے دن وہ رات کو میرے پاس آیا اور آ کر فضرب بابی ضربا شدیدا، میرے دروازے کو بہت زوروں سے اس نے کھٹکھٹانا شروع کیا، اور اس نے کہا ثم ہوا ففزعت، تو میں گھبرا گیا، وخرجت الیہ، میں اس کی طرف نکلا، بھئی کیا بات ہے، کیا بات ہوئی؟ وقال قد حدث امر عظیم، ارے آج تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، آج تو بڑا واقعہ ہو گیا۔ فدخل، تو اب وہ ساری چیزیں اس میں چھوٹ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کپڑا لیا، جب وہ کہہ کر چلا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الجھن ہو گئی، پریشانی ہو گئی، خاص کر کے اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ جو معاملہ کیا اس میں ان کی بیٹی بھی تھی، اور باپ کو سب سے زیادہ اثر بیٹی کے اسی معاملہ کے اوپر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں کپڑا لیا اور کپڑا لے کر حوالی سے پھر مدینہ منورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چلے اور جا کر سب سے پہلے فدخلت علی حفصہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں داخل ہوا، فیضا ہی تبکی، میں نے جو دیکھا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، جو دل میں خلش تھی، جس خلش کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آتی رات اپنے گھر سے نکلے تھے کہ کہیں بیٹی کو طلاق نہ ہو گئی ہو، اس وجہ سے انہوں نے پوچھا اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب سے پہلا سوال اپنی بیٹی سے یہی پوچھا کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو طلاق دے دی یا کیا؟ قالت، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی، یعنی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی اختیار کر لی ہے
اور فلانی جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ خود ہی جائیے اور جا کر خود ہی معلومات حاصل کیجیے۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ثم دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں داخل ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں پر بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ اجازت لی، دوسری مرتبہ اجازت لی، اس حدیث میں نہیں لیکن دوسرے حدیث میں آئے گا۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہو گئی، ثم دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا قائم، یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، بیٹھا بیٹھا بھی نہیں، جیسا خدمت میں گیا اور جیسا میں کھڑا تھا ویسا کھڑا کے کھڑا ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال کر دیا جو میرے دل کو بہت چبھ رہا تھا، جو مجھے بہت زیادہ اہم لگ رہا تھا، تو میں نے کھڑے کھڑے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، وانا قائم، اور اس حال میں کہ میں کھڑا تھا، یعنی بیٹھنے تک بھی میں نے گوارا نہیں کیا، بلکہ کھڑے کھڑے میں نے سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اطلقت نساؤک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ قال لا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، غلط ہے، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، جیسا کہ تم سن کر آئے ہو یا تمہیں معلوم ہوا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ میں نے عورتوں کو طلاق نہیں دی ہے، بلکہ 1 مہینے تک عورتوں کے پاس نہ جانے کی میں نے قسم کھائی ہے۔ قال لا، میں نے ابھی بتایا تھا کہ ابا جان کو سب سے زیادہ فکر ہوا کرتی ہے اپنی بیٹیوں کے متعلق، اور بیٹیوں کی تکلیف سے اور بیٹیوں کی راحت سے ان کو مسرت ہوتی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی زیادہ مسرت ہوئی۔ فقلت اللہ اکبر، میں نے اللہ اکبر کا نام لگایا۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وجہ سے یہ باب منعقد کیا کہ دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا بھی کماتے تھے، دنیا کا کام بھی کرتے تھے، ساتھ میں دین کا علم بھی حاصل کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے نوبت ب نوبت کا طریقہ اختیار کر رکھا تھا جو اس باب سے ثابت ہوا۔ جی باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا کہ شاگردوں کی طرف سے اگر کوئی نامناسب حرکت ظاہر ہو جائے تو استاد کو چاہیے کہ اس کو ڈانٹے ڈپٹے۔ ابھی میں ڈانٹ رہا تھا تم کو، تو یہاں یہ ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مت ڈانٹو مت ڈانٹو، لیکن دیکھو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحیم اور کریم کون ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا معاملہ دیکھتے تھے جس میں اصلاح کی ضرورت ہے، جس میں ڈانٹنے کی ضرورت ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹتے تھے، ڈپٹتے تھے۔ اس وجہ سے امام بخاری نے فرمایا کہ الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، ناپسندیدہ چیز کوئی اگر ثابت ہو جائے، تقریر کرتے ہوئے سننے والوں میں اگر کوئی چیز ایسی معلوم ہو جائے، یا پڑھانے کے سلسلے میں اگر شاگردوں میں کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے نہ کیا ہے ناپسندگی ہو، تو اس صورت میں استاد کے لیے ڈانٹنا، ڈپٹنا، اصلاح کرنا ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں جب ایسی حالت کو دیکھتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرتے تھے۔ اس وجہ سے اصلاح کرنا جائز اور درست ہے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ رحیم تھے، شفیق تھے، کریم تھے، لیکن اس کے باوجود جب ایسی بات ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ کر ڈانٹتے تھے، سختی کے ساتھ ڈانٹتے تھے۔ اس وجہ سے اگر ان کیا ہے دورے والوں کو اگر ان کی ناشائستہ حرکت پر ڈانٹنا پڑے تو ڈانٹنا جائز اور درست ہے۔ کہہ دو کہ اس سے بھی زیادہ کچھ کہو ہمارے دل پر اثر ہونے والا نہیں۔
चिकने गड़े हैं घर। बाबुन अल गज़ब फिल मौइज़ति व तालीम इज़ा रआ मा युकरह। अन حدثنا कैस, जी जी। حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया जो अंसारी था, और अंसारी ने आकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ के जो मौलवी साहब हैं, हमारे यहाँ के जो इमाम साहब है, उस इमाम साहब की वजह से मैं जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकता। देखो, दो वाक़े हैं, याद रख। एक वाक़या है फजर की नमाज का, और फजर की नमाज का जो वाक़या है वो ये था कि हुजूर अकबर इन्ना कुरान फजर कान मशहूदा, इस वजह से फजर की नमाज में तवील क़िरात होती थी। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फजर की नमाज में तवील क़िरात फरमाया करते थे। तो हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाते थे, और अक़राकुम उबई है। हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने खुद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उबई से कुरान सुनो। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबई को कहा कि अल्लाह ने मुझे कहा कि मैं तुमसे कुरान सुनूं। बहरहाल हजरत उबई का दर्जा बहुत बड़ा था, वो फजर की नमाज पढ़ाते थे, और फजर की नमाज में तवील किरात किया करते थे। ये जो साहबी हैं, जो गालिबन क्या काश्तकार थे, और काश्तकारों का मामला तुम्हें मालूम होगा कि फजर में, अर्ली फजर में जल्दी से जल्दी वो खेत में जाकर काम करना पसंद करते हैं, और खेत में जाकर काम करते हैं ताकि ठंडक में काम हो जाए, फिर धूप निकलने के बाद गर्मी में वो काम नहीं होता। इस वजह से आमतन हर जगह के काश्तकार होते हैं, वो फजर के बाद जल्द से जल्द क्या खेती के कामों में लगने को पसंद करते हैं। ये साहबी थे, ये भी ये चाहते थे कि मैं जल्दी से खेत में चला जाऊं, लेकिन यहाँ हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो नमाज पढ़ाते थे वो बड़ी लंबी नमाज पढ़ाते थे। इस वजह से अगर मैं हजरत उबई इब्न काब के साथ नमाज पढ़ूंगा तो बड़ी देर लगेगी, और यही सूरज निकल जाएगा खेत में जाने से पहले पहले। इससे तो अच्छा यही है कि मैं मुख्तसर सी 2 रकात पढ़कर चला जाऊं, ताकि नमाज भी अदा हो जाए और खेत में जाकर काम करने का भी आसानी। इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं इस आदमी के पीछे जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकता, और न पढ़ सकने की तफसील वो है जो अभी मैंने तुम्हारे सामने बताई है। हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या है। दूसरा जो वाक़या है वो हजरत मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है, लेकिन वो वाक़या दूसरी नमाज का है, और उसमें ये है कि हजरत मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज पढ़ना पसंद करते थे। जाहिर बात है कि मौजूदा ज़माने में भी अगर कोई आदमी किसी से बैयत हो और वो अपने पीर साहब के यहाँ गया हो, तो वो चाहता है कि मैं अपने पीर साहब के साथ आखिरी नमाज पढ़ लूँ और फिर घर जाऊं। तो इसी तरीके से यहाँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो सहाबाए किराम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते थे तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़कर जाने को पसंद करते थे। हजरत मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इस तरीके से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इशा की नमाज पढ़कर जाया करते थे। और इशा की नमाज के लिए तुम्हें मालूम है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था वो सुलुसुल लैल के आखिर तक का था। मैंने पहले तुमको हिसाब करके बताया था, पता नहीं याद है कि नहीं। आजकल मगरिब की अजान कितने बजे होती है? 7-6। एक आदमी 7 कह रहा है, एक आदमी 6 कह रहा है। पढ़ते भी हो क्या नहीं? जी 7-6 का ही टाइम है? 7-6 का ही टाइम 7 सात बजकर 6।
7:06 7 بھی اور 6 بھی، یعنی 7:06 کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی اصل میں دیہاتی آدمی ہوں، ذرا دیر سے سمجھتا ہوں، ذرا صاف بتا دیتا۔ اور صبح صادق وہ تو کیا معلوم، سوئے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگ۔ 5:07 اچھا، معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں کہ منٹ کے ساتھ بتاتے ہیں 5:07۔ تو 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 اور 5 کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 10 گھنٹے 10 7 نے 5 12 اور 12 نے 5 تو 10 ہوئے، 5 12 سے پہلے 5 12 کے بعد تو 10 ہوئے۔ اس میں کیا ہے حساب کرنے کا؟ وہ مولانا عطا اللہ صاحب بخاری کا مقولہ یاد آ گیا کہ تم یہاں بھی بے حساب وہاں بھی بے حساب۔ اب اس 10 گھنٹے جو ہو گئے، اس 10 گھنٹے کے 3 حصے کرو، 3 ڈالی 9، 3 گھنٹے اور 20 منٹ، 3 گھنٹے 20 منٹ کا ایک سلوس ہوا کہ نہیں؟ جی تو 6 بجے اگر غروب ہوتا ہے تو 6 میں 3 گھنٹے 7 بجے غروب ہوتا ہے تو 7 بجنے کے بعد 3 گھنٹہ 20 منٹ اس میں لگاؤ تو کتنے ہو گئے؟ 10:20 10:20۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز رات کو 10:20 اور آپ لوگ 9:15 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ثلث اللیل اخیر میں مغرب عشاء پڑھنے کو افضل سمجھتے تھے، اور اس وجہ سے اس وقت میں پڑھتے تھے۔ اس میں ایک دوسرا فائدہ بھی تھا کہ کھیت میں گئے ہوئے، دکان پر گئے ہوئے، کام پر گئے ہوئے آدمی بھی آ کر فارغ ہو جائے، کھا پی کر پھر نماز کے لیے آ جائے وغیرہ۔ ایک بات دوسری بھی یاد رکھنا کہ آج کون سا تاریخ ہے اسلامی؟ صفی الاول سفر المظفر کی 14 15 ہوگی نا؟ آج تو 16 ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب نیا چاند نکلے تو دیکھ لینا تیسرا چاند جس وقت غروب ہو رہا ہو، تیسرا چاند جب غروب ہو رہا ہو تو 1 ثلث لیل ہوئی ہوگی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عشاء کی نماز پڑھتے تھے وہ تیسری رات کے چاند کے غروب پر پڑھا کرتے تھے، وہ یہ 3.5 گھنٹے ہی ہوں گے، دیکھ لینا۔ چلو یہ دوسرا مسئلہ ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے چلو دو، باقی یہ یاد رکھ لینا کہ تیسرا چاند آئے تو جب وہ چاند غروب ہونے لگے، تیسری رات کا چاند، تو وہ 10 ساڑھے 10 بجے کا وقت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ میں مسئلہ یہ بتا رہا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ثلث اللیل کے وقت پڑھ کر جب وہ تشریف لے جاتے تھے، اور لمبی قرات ہوتی تھی ہماری طرح علم نشرہ وہ 3 تو نہیں پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے علاقے میں حوالی میں جاتے تھے، وہی 1-2 میل دور، پھر مدینہ منورہ سے 1-2 میل چل کر جانا، اس لیے جو ریل گاڑی تو تھی نہیں، یا ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، اور اس طریقے سے کاریں بھی نہیں تھی، تو جاتے ہوئے 11 سوا 11 ہی تو ہو جاتے ہوں گے، پھر جا کر اپنے علاقے والے لوگوں کو وہ امامت کراتے تھے، اور پھر وہ امامت میں وہی لمبی قرات کرتے تھے، تو ظاہر بات 12 بج جاتے ہوں گے،
تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 شکایتیں آئی. ایک شکایت آئی وہ فجر کی نماز کی آئی، وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق تھی. دوسری شکایت آئی وہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی آئی، اور حضرت معاذ ابن جبل کی جو شکایت آئی وہ عشاء کی نماز کی آئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شکایت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ناراضگی ہوئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غصہ آیا. اور جیسے کسی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخت غصے میں کوئی فرماتے ہیں، اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے ڈانٹا. ترجمۃ الباب تو ثابت ہو گیا کہ شاگردوں کی غلطی پر اگر ان کو سختی سے ڈانٹنا پڑے تو ڈانٹنا جائز ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ڈانٹا، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹنے میں فرمایا کہ تمہارے لوگوں کا کام تو لوگوں کو جوڑنے کا ہے، اور تم لوگوں کو جوڑنے کی جگہ پر لوگوں کے ساتھ کیا ہے نفرت کا معاملہ کرتے ہو. ہمارا کام، اماموں کا کام لوگوں کے ساتھ محبت کر کے اس کو جوڑ کر اپنے ساتھ لے کر چلنے کا ہے. اکڑ دکھلا کر جس کو چاہے آئے جس کو چاہے نہ آئے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ان کو ڈانٹا، جیسا کبھی حدیث کی تفسیر سے تمہیں معلوم ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم امامت کرو تو مقتدیوں کا خیال رکھو. مقتدیوں میں بعض ضرورت مند ہوتے ہیں، بعض پریشان حال ہوتے ہیں، بعض بیمار ہوتے ہیں. اس وجہ سے امامت کرو تو مختصر سی نماز پڑھاؤ، ہلکی نماز پڑھاؤ، اور خود پڑھو تو لمبی پڑھو. اور آج ہمارا مسئلہ دوسرا ہے کہ امامت کراتے ہیں تو بہت ہی اطمینان سے 7 منٹ میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور جب خود پڑھنا ہوتا ہے تو 1 رکعت میں 7 رکعت پڑھ لے، 1 منٹ میں 7 رکعت پڑھ لے. یہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس کو خود نماز پڑھو تو اطمینان سے پڑھو، اور امامت بنا کر امامت کر رہے ہو تو اس صورت میں مختصر اور ہلکی قرات کرو. رکوع میں بھی سجدے میں بھی کیا ہے سنت ادائیگی کرنی ہے، لیکن کیا ہے اس سے زیادہ دیر نہ لگاؤ کہ تمہارے پیچھے بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے جن کو وضو کا پرابلم ہوگا، جن کو کیا ہے اور کہیں اس کا وضو رہے نہ رہے. بہرحال اس وجہ سے ایسے وقت میں مختصر سی نماز پڑھنی چاہیے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تیسری بات، یہ خاص طور پر یہ یاد رکھنا کہ فجر کی نماز کا جو مسئلہ ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور عشاء کی نماز کا مسئلہ ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. دونوں کی کیفیت اور حالت الگ الگ ہے، لیکن شرح نے اور اسی طریقے سے راوی نے اس میں گڑبڑ کر لیا ہے، جیسے کہ عنقریب تمہیں معلوم ہوگا. اس وجہ سے اگر یہ گڑبڑ معلوم ہو تو یہ شرح کی وجہ سے ہے یا راوی کی وجہ سے ہے. اصل صحیح واقعہ وہ ہے جو میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کیا. نبی مسعود نے جی وما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظة اشد غضبا من يومئذ فقال ایها الناس. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ہم نے اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ چہرے انور پر بہت ہی زیادہ جلال اور بہت ہی زیادہ غصے کا اثر ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یومئذ اشد غضبا یومئذ. فقال ایها الناس انکم منفرون. حضور اقدس انہوں نے فرمایا کہ لوگوں تم نفرت پیدا کرتے ہو کہ لوگ نماز میں شریک نہ ہو سکے، کم سے کم مسجد میں آئے. ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے. تمہیں تو ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو مسجد سے دور ہیں وہ بھی مسجد میں آ جائے. لوگوں کو ساتھ لے کر چلو، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ ملاؤ اور اپنی جماعت کو بنا کر چلاؤ. تو اس طریقے سے کرنا چاہیے. اس کی جگہ پر تو تم نفرت پھیلا رہے ہو. جو بیچارے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی تم ایسا کام کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے وہ نماز پڑھے بغیر چلے جاتے ہیں. منفر ہونا. ومن صلى بالناس فليخفف. ومن صلی بالناس سے جو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے یعنی پڑھ رہا ہے اس کو چاہے کہ تخفیف کرے.
ہلکا کرے. میں نے پہلے بتایا تھا تمہیں استاد کے پاس پڑھنے کے سلسلے میں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو اس کا ترجمہ ہلکے کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا. تو کسی نے پڑھا کہ جو نماز پڑھے وہ ہلکے پڑھے، اس لیے وہ نماز پڑھتا تھا تو اس طریقے سے بولتا تھا. حالانکہ وہی ہلنا یہ نہیں بلکہ مختصر پڑھے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، بیمار بھی ہوتے ہیں جو ان کو جلدی جلدی کیا ہے نماز پڑھنا ہوتا ہے تاکہ وہ بیماری کی حالت میں بھی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر سکے. فَلْيُخَفِّفْ. فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم یہ سأله. ایک دوسری حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے سوال کیا. باب چل رہا تھا الغضب فی الموعظۃ والتعلیم. تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ بتا رہے ہیں کہ ضرورت ہو تو تعلیم میں بھی غصہ ہو جانا، ڈانٹنا ڈپٹنا ضروری ہے. ضرورت ہو تو، بغیر ضرورت کے نہیں. خیر بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے لقطہ راستے میں گری پڑی چیز ملے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال پوچھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، اور اس جواب دینے کے بعد جیسے بعض آدمی ہوتے ہیں کہ اس کو قریدنے کی اور نئی نئی چیزیں درمیان میں پوچھنے کی عادت ہوتی ہے، اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو بکری ملے تو اس کو لے لینا چاہیے، کوئی مال ملے تو لے لینا چاہیے. پھر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مال کی حیثیت کے اعتبار سے 1 مہینہ 2 مہینہ 12 مہینہ 1 سال 2 سال تک اس کو اعلان کرنا چاہیے، اور پھر اگر اس کا مالک کوئی نہ ملے تو صدقہ کر دینا چاہیے، اور اگر خود ضرورت مند ہو تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. یہ لقطے کا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور اس میں پھر بکری کا بھی مسئلہ بتایا کہ اگر کسی کی بکری مل جائے تو اس بکری کو بھی لے آنا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے. اور جب 1-2 مہینے تک 3 مہینے تک سال بھر تک اگر کوئی لینے کے لیے نہ آئے اور تم ضرورت مند ہو تو اس بکری کو ذبح کر کے کھانا بھی جائز اور درست ہے. سأله رجل عن اللقطة فقال أعرف وكاءها أو قال. ابھی تو 20 منٹ باقی ہے. تھک گئے ہو تو بند کرتا ہوں، مجھے کوئی ضرور جلد نہیں ہے، لیکن مجھے ایک قصہ یاد آ گیا کہ تم لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی لقطے کا مال مل جائے تو 2-3 دن اعلان کر دینا چاہیے اور پھر ضرورت ہو تو کھا لینا چاہیے. ہم نے قصہ سنا تھا کہ ایک مسجد میں ایک مول صاحب تھے، امام صاحب تھے، اور مسجد میں کہیں سے ایک مرغی آ گئی، داخل ہو گئی بیچاری. مرغی کیا جانے، مول صاحب نے وہ مرغی پکڑ لی، پکڑ کے دم، اور ڈانپنے کے بعد اس کو رکھ دی. جب سب لوگ نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے مسجد میں سے تو مول صاحب جاتے تھے اور زور سے کہتے کسی کی مرغی گم ہوئی ہے، اور پھر اس کو بعد اس کو ڈانپ دیتے. 2-3 دن تک انہوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر ہو گئی حدیث پر عمل ہو گیا کہ 2-3 دن تک جیسی جیسی مالیت 2-3 دن تک عمل کرنے کے بعد اگر کوئی لینے کے لیے نہ آئے اور ضرورت مند ہو تو حدیث میں بتایا گیا لکا او لے اخی کا. تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ بھائی 3 دن سے میں اعلان کر رہا ہوں کوئی آتا نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر. تم تو کہتے ہیں کہ وہ مول صاحب بیچارہ صبر والا تھا کہ 3 دن تک صبر کیا، ہم تو 3 دن بھی صبر نہیں کرتے. جی پڑھو کیا ہے. رجل سأله رجل عن اللقطة فقال أعرف وكاءها أو قال عارف وقاءها او قال وعاءها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقاء کا لفظ کہا یا وعاء کا لفظ کہا، یعنی اس کی علامت اور اس کی ڈانٹ جو ہے سلون، اس کی ڈانٹ وغیرہ جو ہے اس کو اچھی طریقے سے محفوظ کر لو
اور پھر اس کے بعد اس کا اعلان کرو، اور اس کا اصل مالک آ جائے تو اس کے اصل مالک کو نشانی بتا کر دے دو. وَإِفَاسَهَا وعفاسها ثم عرفها سنة. ثم عرفها سنة، اس میں 1 سال تک اعلان کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن ہر چیز کے لیے 1 سال کی ضرورت نہیں ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ مجھے 1 نیا پیسہ ملا ہے بھائی، جس کا وہ لے لو 1 نیا پیسہ، تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ 2 چپڑ لگانا اور کہنا کہ بیوقوف تو اپنے تقوی کا اظہار کرتا ہے. 1 نیا پیسہ ملا تو اس کو تو کہہ رہا کہ لے لو، 100 روپے ملے ہوتے تو چپکے سے رکھ لیتے. اس لیے جو مال کی مالیت ہو اس مالیت کے اعتبار سے اعلان کیا جائے گا. کسی کا ہفتے دبر، کسی کا 2 ہفتے، کسی کی 3 ہفتے، کسی کا مہینہ، کسی کا 1 سال. وعرفا سنتن، ثم استمتع بها. پھر اس کے بعد تم اسے تمتع حاصل کرنا چاہو، فائدہ حاصل کرنا چاہو تو فائدہ حاصل کر سکتے ہو، جیسا عمر صاحب نے 3 دن کے بعد فائدہ حاصل کیا. جی فإن جاء ربها فأدها إليه. ہاں، اب اگر تم نے اس کو استعمال کر لیا اور پھر اس کا مالک آیا تو اب تم کو اس کا معاوضہ، اس کا بدلہ ادا کرنا پڑے گا. اب تم یہ کہو کہ نہیں بھائی میں نے تو اس کو ثواب میں دے دیا تھا، تمہیں ثواب مل گیا. وہ کہے گا کہ مجھے ثواب نہیں چاہیے، مجھے تو پیسے چاہیے، تو تمہیں اپنے جیب سے وہ پیسے دینے پڑیں گے. فجاء ربها، قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتها. فجاء ربها، فإن جاء ربها فأدها إليه. وَأَدِّهَا إِلَيْهِ، اس کو تم دے دو، واپس کرنا پڑے گا. تم اب یہ نہیں چلے گا کہ نہیں بھائی ختم ہو گیا. جی اب اس کے بعد اب دوسرا سوال، وَضَالَّةُ الْإِبِلِ، اب اس آدمی نے جو پوچھا تھا سوال، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹ گم ہو گیا ہو اور کسی کا اونٹ ملے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ، فغضب حتى احمرت وجنته. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ اللہ کے بندو، جو تمہارے لیے ضروری چیز تھی، جو تم کو امتن ہوا کرتا ہے، جو چیز پیش آیا کرتی ہے، میں نے وہ تم کو بتا دی. اب زیادہ کوردنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنا بتا دیا اتنا کافی ہے. لیکن اب اس نے بتا دیا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ بھائی 1.5 ڈایا بڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، جتنا بتا دیا اتنا کافی ہے. لیکن اس نے پوچھا فضالۃ الابل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا. فقدم، حتى احمرت وجنته. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخسار وجنتین سرخ ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حسین اور جمیل تھے، اور حسین اور جمیل آدمی جب غصہ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. تم لوگ غصہ ہوتے ہو تو چہرہ زیادہ کالا دکھنا شروع ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو تھا وہ کیا ہے، بہت ہی زیادہ سرخ ہو گیا. حتی احمرت وجنتاہ، او قال احمر وجنا وجه. خدین کو کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں سرخی آ گئی. او قال احمر وجہ، یہ لفظ کہا. جی فقال ما لك ولها. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کیا ضرورت ہے اس مسئلے کو پوچھنے کی؟ اونٹ ہے، اونٹ خود بڑا جانور ہے، اور وہ خود ہی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پانی کی بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے تو خود ہی جا کر پی لیتا ہے، اور اگر نہیں ہو تو کئی دنوں تک بغیر پانی کے بھی رہتا ہے. اب اس کو کون حملہ کرے گا؟ کون اس کو لے جائے گا؟ کیوں اس کی فکر کرتے ہو؟ جس کی فکر نہیں کرنی اس کی فکر کر رہے ہو. جو بتایا اتنے ہی کو سمجھ لو. وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجرة. اب وہ پانی کے اوپر خود ہی پہنچتا ہے، پانی پی لیتا ہے، درخت کے ذریعے سے پتے وغیرہ کھا لیتا ہے، وہ کھانا پینے کا خود ہی انتظام کر لیتا ہے. فَذَرْهَا، فذرها حتى يلقاها بس اس ربها. وجہ سے اس کو چھوڑو، اس کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مالک تلاش کرتا آئے گا، لے جائے گا وہ. فَذْ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا، قال فضالة الغنم. اب یہ ہوتے اس آدمی کو اس صحابی کو پھر اس کو کیا ہے جذبہ آیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا اگر نقطہ مل جائے، بکری مل جائے تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. پھر فرمایا وَعَارِفْ يَقَاهَا احمرت، قال فضالۃ الغنم. قال لك او لاخيك او للذئب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا تیرے لیے ہے، او لی اخی کا، یا تیرے بھائی کے لیے ہے،
اور اگر تجھے بھی نہیں چاہیے، تیرے بھائی کو بھی نہیں چاہیے، تو بیچاری بکری غریب ہوتی ہے، بھیڑیا آ جائے گا اس کو کھا جائے گا. جی. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا تو ابو حضور اسامہ. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سوال پوچھنے پر غلط سوال پوچھا، بیکار کا سوال پوچھا، ضرورت سے زیادہ کی باتیں پوچھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. جی. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھنے لگے گا اس کا کیا جواب ہے، تو اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. اور ناراض ہونے کے وقت میں بعض مرتبہ آدمی کچھ کرتا ہے، لیکن بعض مرتبہ کہتا ہے پوچھو جو پوچھنا، پوچھو جو پوچھنا ہے، پوچھو جو پوچھنا ہے، پوچھو. تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہم پوچھنے لگے ہیں، بلکہ سمجھ جانا چاہیے کہ جو ہم پوچھ رہے ہیں وہ اچھا کام نہیں کر رہے، اس لیے چپ ہو جانا چاہیے. سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن صحابہ سمجھے نہیں، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیکار سوال کرنا بھی شروع کر دیا. کسی نے کہا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میری فلانی چیز کیا ہے، اس قسم کی بیکار بھی چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، دین کی باتیں پوچھنی چاہیے، دنیا کی باتیں پوچھنا شروع کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. پڑھا عن ابی موسیٰ عن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها. ان اشیاء کرہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کثرت سوال کو ناپسند کیا. اشیاء کے متعلق پوچھا، بہت ساری چیزوں کے متعلق پوچھا، یہ کثرت سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند آیا. فلما اكثر عليه غضب. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تو ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مسرت، خوشی، غصہ، رنج، غم فوراً چہرے انور پر ظاہر ہو جاتا تھا. لیکن یہ حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر بھی نہیں سمجھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھو پوچھو، تو انہوں نے کہا کہ پوچھنے کی اجازت مل گئی، پوچھنا چاہیے یہ سمجھے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھو پوچھو کر کر اجازت نہیں دی بلکہ روکا تھا. بہرحال انہوں نے کثرت سے پوچھنا شروع کیا. فلما اکثر علیہ فلما اكثر عليه غضب. غضب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، ناراض ہو گئے. ثم قال للناس سلوني عما شئتم. ثم قال للناس. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھو جو پوچھنا ہو. تو اب یہ ہم یہ سمجھے کہ پوچھنے کی اجازت ہو گئی، حالانکہ لہجے سے ہی سمجھ میں آتا تھا کہ اس لہجے سے کوئی بولے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مت پوچھو، چپ رہ جاؤ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلونی اما شئتم. فقال رجل من ابي. اس وجہ سے ایک آدمی تھا، من ابی نہیں من ابی ہے، ایک صحابی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے کی اجازت دے دی، لوگ ان کے باپ کے سلسلے میں ذرا طنز کیا کرتے تھے کہ تیرا باپ یہ نہیں، فلانا ہے، تیرا باپ یہ نہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا کا کیا نام ہے، کون ہے میرا باپ، کون ہے؟ من ابی. قال ابوك حذافة. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا کہ ابو کا حذافہ، تیرے باپ کا نام حذافہ ہے. جی. فقام آخر فقال من مقام ابي. آخر، اب دوسرا بھی کھڑا ہو گیا اور دوسرے نے بھی یہی سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے، وہ بھی بتا دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو کا سالم. قال ابوك سالم مولى شيبة. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھنے سے منع کر رہے ہیں، لیکن یہ قوم ہے کہ وہ سمجھتی نہیں اور ہر ایک اپنے اپنے طور پر پوچھ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ جل جلالہ ناراض ہو جائے کہ میرا محبوب کو انہوں نے ناراض کر دیا، اور اللہ ناراض ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی ہوئی، اور پریشانی ہونے کی وجہ سے فلما رعا عمر، فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا حضور رسول. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جو علامات، جو نشانی اور جو سرخی نظر آ رہی تھی، اس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے کہا
یا رسول اللہ इन्ना नतूबु इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल। हम अल्लाह तबारक व ताला से तौबा चाहते हैं, अल्लाह तबारक व ताला से तौबा करते हैं कि आपको हमने नाराज कर दिया, आपको हमने रंजीदा कर दिया, आपको हमने परेशान कर दिया। इन्ना नतूब इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल। बाबु मन बरक अला रुकबतैहि इंदल इमाम अविल मुहद्दिस। मुसन्नी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, अभी अभी अब बदलने की जरूरत नहीं, कैसे बैठे हैं वो देख लो। हुजूर हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस्ताद के पास बैठने के लिए चार जानू होकर बैठना या दो जानू होकर बैठना, अत्तहियात में बैठते हैं इस तरीके से बैठना, ये अदब के मुआफिक है या इस वक्त आप लोग बैठे हैं वो मुनासिब है। वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मसला बता रहे हैं। किसमें बता रहे हैं कि इल्म हासिल करने के लिए जितना ज्यादा बैठने में भी तुम अदब को इख्तियार करोगे तो तहियात में जिस तरीके से बैठते हो इस तरीके से बैठोगे तो अफजल और बेहतर है। बाबुन बाबुन मन बरक अला रुकबतैहि इंदल इमाम अविल मुहद्दिस। बरका घुटने को कहते हैं, घुटने के मुंह पर बैठना, घुटने पर पढ़ना, घुटने पर बैठने को कहते हैं। इमाम के पास या मुहद्दिस के पास सबक पढ़ते हुए या इमाम के पास बैठते हुए अदब में बैठना चाहिए। और ये अदब में बैठना ये है कि आदमी घुटनों के बल बैठे जैसा तहियत में बैठा करते हैं। जी। हदसना अबुल यमानी क़ाल अख़बरना शुआइब अन ज़ुहरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अख़बरनी अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। अनिस जोहरी ये इब्ने शिहाब जोहरी के मुतालिक तो मैं ये समझ रहा था कि हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के जमाने में थे और वो ताबी थे, रदी अल्लाह ताला अन्हु नहीं थे। हदसना अबुल यमानी क़ाल अख़बरना शुआइब अन ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी अनस इब्न मालिक अनिस जोहरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, हाँ इसके बाद अब सहाबी का नंबर आएगा। अनिस जोहरी क़ाल अख़बरनी अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़रज फ़क़ाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा फ़क़ाल मन अबी। ये अभी जो वाक़या गुजरा था उसी वाक़े में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हजरत हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछो जो पूछना हो। उन्होंने समझा कि पूछने की इजाजत मिल गई है या वो समझे। हालांकि देखो, एक तो होता है हालात को देखना और दूसरा है सामने वाले के मिजाज को परखना, सामने वाले के दिली हालात को पहुंचना। जो बहुत ज्यादा करीबी होता है या जो बहुत ज्यादा होशियार होता है वो हालात के जरिए से पहचान लेता है कि इस वक्त इनकी कैफियत क्या है, मसरत की है, खुशी की है, क्या है। तो उस हालत को देखकर अगर बात की जाए तो वो मुनासिब होता है। समझ में आया नहीं? इस वजह से जिसको दूसरे लफ्जों में अगर कहूँ तो मूड पहचानना, मूड पहचानोगे कैसा है, फिर उसके बाद से उसकी बात कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत को उन्होंने देखे बगैर कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया पूछो क्या पूछना हो। उन्होंने पूछना शुरू कर दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। जी। अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़रज फ़क़ाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा फ़क़ाल मन अबी क़ाल अबूका हुज़ाफ़ा सुम्मा अक्सर अन यक़ूल सलूनी फ़बरक उमर अला रुकबतैहि। बाराका के माना थे घुटने पर बैठ जाना, खड़े हो जाना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि लोग हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो रहे हैं और ये पब्लिक यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी को नहीं देख रहे, बल्कि ये समझ रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछने का हुक्म दिया है, इसलिए हर एक आदमी बेजा सवाल कर रहा है जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी बढ़ रही है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी बढ़ेगी तो कहीं अल्लाह नाराज न हो जाए। ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने समझकर क्या है फबरका अला रुकबतैहि। फ़क़ाल रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन नबिय्या। हम अल्लाह पर राजी है, अल्लाह के एतबार से, माबूद होने के एतबार से, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना, दीन के एतबार से हम इस्लाम पर खुश हैं और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने खुशी के साथ रसूल और नबी बनाए। ये तस्बीह पढ़नी शुरू की, इससे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गुस्सा जो था वो खत्म हो गया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्मल हो गए। तो मालूम हुआ कि ऐसे गुस्से के वक्त में इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। बहरहाल हुजूर ने पढ़ा अल्लाह उमर रको बताइए, अल्लाह रक बताइए से इमाम बुखारी ने तर्जुमा साबित किया
کہ استاد کے سامنے، محدث کے سامنے، بڑے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنا چاہیے. جی. فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاثا فسكت. یعنی 3 مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، تو اس 3 مرتبہ کہنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہو گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، تو پھر یہ معاملہ ختم ہوا. بہرحال ترجمہ باب ثابت ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھٹنے پر تشریف فرما ہوئے. بہرحال گھٹنے پر بیٹھے تو معلوم ہوا کہ استاد کے سامنے، شاگرد کے سامنے باادب بیٹھنا چاہیے. باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض جگہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ بات کہہ دی، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے تمہاری مرضی، ہم نے ایک مرتبہ کہہ دیا، حرام ہو گئے، بتا دیا، تو یہ تمہاری بلادت ہے، کند ذہنی ہے، بدھو ہو، یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کو 2 3 3 مرتبہ دہراتے تھے. لیکن یہ دہرانا کیوں ہوتا تھا؟ لیفہم، تاکہ سامنے والا سمجھ جائے. یعنی سامنے والا جب تک نہ سمجھائے وہاں تک اس کو سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ہمیں سمجھانا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا اب سمجھو تو نہ سمجھو تمہاری مرضی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ تک بولتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ 3 مرتبہ میں تو آدمی سمجھ جاتا ہے. دوسری توجہ یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، مجمع ہوتا تھا، ایک مرتبہ داہنی طرف سلام علیکم، ایک طرف بائیں طرف سلام علیکم، اور ایک طرف بائیں طرف سلام علیکم. اس طریقے سے 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے. کوئی مسئلہ بتانا ہوتا تھا تو ایک طرف داہنی طرف، بائیں طرف، سامنے، اس طریقے سے 3 مرتبہ بتاتے تھے. یہ بھی کیا ہے، شورا نے جواب دیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے 3 مرتبہ بولا کرتے تھے. تو تکرار جائز اور درست ہے، تکرار منع نہیں ہے. یا دوسرا مسئلہ تمہارے لیے ثابت ہوا کہ صرف پڑھنا کافی نہیں، تکرار بھی کرنی چاہیے تاکہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائے. من عاد باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور فما زال يكررها. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو آپ لوگوں نے تو طے کر ہی لیا نہیں کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جھوٹ کی برائی بیان کر رہے تھے اور کہا تھا کہ الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عہد کر لیا، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ بار بار بول کر مشقت مت اٹھائیے. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم الا قول الزور، ارے دیکھو سنو، جھوٹ سے احتراز کرو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، یہ بار بار کہہ رہے تھے. تو بار بار کہنا جائز اور درست ہے. الا قول الزور. فما زال يكررها. وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل بلغت ثلاثا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے. میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار تقریر کی، خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد فرمایا حل بلغتو، حل بلغتو، حل بلغ، کیا میں نے جو مجھے رسالت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے کی ذمہ داری سپرد کی تھی وہ میں نے پوری کر دی، میں نے پوری کر دی، میں نے پوری کر دی. یہ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو مطلب کہ ایک بات کو 3 مرتبہ دہرانا ثابت ہو گیا. جب صحابہ کرام نے کہہ دیا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد کہا یہ اللہ گواہ رہے نا، دیکھو یہ امت کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کے احکامات کو اب تک پہنچا دیے. حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا سمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم اور ثلاثا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں کسی قوم پر آتے تھے تو بھی 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، دانی طرف، بائیں طرف، سامنے. جی.
حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف رسول الله صلى الله عليه یعنی یہ وسلم. حدیث پہلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ہم جلدی جلدی جا کر وضو کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ پیچھے آ رہے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جلدی جلدی وضو کرنے کی وجہ سے ہم نے پاؤں کے دھونے میں زیادہ اہتمام نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایڑیوں میں کچھ خشکی باقی رہ گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا تو 3 مرتبہ اعلان فرمایا زور سے، وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. دیکھو یہاں 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کو پہنچانے کے لیے اعلان کروایا، تو معلوم ہوا کہ اعلان کروانے کے لیے تکرار ہو تو جائز و درست ہے. یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے. چل جلدی. باب قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى نم سو، یہاں پر نم سو کا لفظ کہا. نم سو کا معنی آتا ہے کم سے کم غسل خفیف کے معنی میں آتا ہے. ایک تو مسا کا معنی ید المبتلا تر، ہاتھ کو پھرانا بھی آتا ہے، اور دوسرا مختصر سا دھونا، زیادہ اہتمام کے ساتھ نہ دھونا، اس کو وہ مسا سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے پاؤں کے دھونے میں زیادہ اہتمام نہیں کیا، بلکہ معمولی طور پر ہی ہم نے پانی بہا دیا. نمسح علی ارجلنا. فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. 2 یا 3 مرتبہ زور زور سے آواز لگائی. یہ حدیث پہلے گزر چکے تھے. علم کے سلسلے میں بھی 3 مرتبہ سمجھانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تمہارا امتحان کون سی تاریخ کو ہے؟ تاریخ نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے. اچھا، بہت